बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। रब कायनात फरमाता है इन्न अल्लाह ला यग़फिरु अन युशरका बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह सबको माफ फरमाएगा, बड़े से बड़े मुजरिमों को माफ करता है। और हमने कलिमा हक पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है। इस मजमे में हम आए हैं, डॉक्टर नसीम अहमद साहब खानवी मुबारकबाद से मुस्तहिक है, लेकिन अगर आज की तारीख के बाद अगर डॉक्टर साहब किसी और मसले में बुलाए तो हम शायद इतनी तादाद में इकट्ठे न हो। आज डॉक्टर साहब ने बुलाया, निस्बत खुदा की थी, निस्बत रसूल की थी, निस्बत मज़हब इस्लाम की थी। और अल्लाह रब्बे कायनात फरमाता है इन्न दीन इंदल्लाहि इस्लाम। अल्लाह के नज़दीक सबसे महबूब, सबसे पसंदीदा मजहब कौन सा मजहब है मेरे दोस्तों? कौन सा मजहब है? आप उठा के कहो इस्लाम वाले, इस्लाम। इस्लाम दुनिया की कोई ताकत इस इस्लाम का मुकाबला नहीं कर सकती। और इस इस्लाम की बका व तहफ़्फ़ुज़ के लिए हज़रत अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने कुर्बानियाँ दी। हमने रातों की कुर्बानियाँ दी, हमने नींद की कुर्बानियाँ दी, हमने औलाद की कुर्बानियाँ दी। देखें 1450 साल पहले अहमद औलाद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, आमना के लाल, अब्दुल्लाह के नूरे नज़र, फातिमा ज़हरा के अब्बा जान, हज़रत हसनैन के नाना मोहतरम, वो अब्दुल मुत्तलिब के पोता मोहतरम, मेरी और आपकी जान से ज्यादा अजीज पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसी कुर्बानियाँ दी है। दो बेटियों को तलाक हुई है, आकाए दो आलम के पुष्प पर नमाज की हालत में ऊँट की ओगड़ियाँ रखी जाती, आपको साहिब की बाजी में सताया गया, आपके जिस्म आतर को खून से लहूलहान कहा किया गया। हज़रत आयशा ने पूछा, ए मोहम्मद, आकाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर सबसे सख्त दिन कौन था? आकाए दो आलम मोहसिन इंसानियत की आंखें आंसू से दब दबा जाती है। काश खुदा की कसम ईमान वालों, जरा ये बताना क्या नबी होते आज? अगर होते तो नबी के कदमों पे सैकड़ों 10,000 कुर्बान करते या नहीं? तो कुर्बान करते। कल हाथ उठा के मेरे दोस्तों, आज की ये मजलिस, आज जब हम यहाँ से उठेंगे, खुदा की कसम हमें यकीन है मेरा खुदा तमाम गुनाहों को माफ कर देगा। अत्ताइबु मिना ज़ंब कमल्ला ज़ंबला। उलमा तशरीफ फरमाए, रब कहता, रब के महबूब फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह रब्बे कायनात का फरमान है, अत्ताइबु मिना ज़ंब कमल्ला ज़ंबला। गुनाह कर अपने गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह ही नहीं किया है। ऐसा है जैसे उसने गुनाह ही नहीं किया। खुदा कह रहा है, ए मेरे गुनाहगार बंदो, ए शराबियों, ए जुआरियों, ए सटेलो, जब तुम अपने सट्टे से तौबा कर लो, अपनी शराब से तौबा कर लो, अपनी ज़िना से तौबा कर लो, तो फिर अपने उन गुनाहों को याद मत करो। ये गुनाहों का याद करना तुम्हें खुदा की जात में शक में डालना है। मैं खुदा जब माफ कर चुका, तुम उन गुनाहों को याद न करो जिन गुनाहों को मैंने माफ किया। और गुनाह कैसे माफ होते हैं मैं आपको ये भी बता दूं, जब इंसान सच्चे दिल से अपने गुनाहों पे नदामत और शर्मिंदगी के आंसू बहाता है, या मौला ए करीम, या इलाहा, ए रब्बा, या खुदाया, हमने जो अपनी जिंदगी में खताएं की है वो जाने में हुई, अनजाने में हुई, दिन में हुई, रात में हुई, अंधेरे में हुई, उजाले में हुई, मजमे आम में हुई, तन्हाई में हुई, जलवत में हुई, खलवत में हुई, या खुदाया जितनी भी खताएं हुई है, ए मौला ए करीम, मैं उससे नाज़िक हूँ, शर्मिंदा हूँ। ए अल्लाह, आइंदा न करने का अर्ज में मुसम्मम और इरादा पुख्ता करता हूँ। ए करीम मौला, ए बारे इलाहा, तू हमारे उन तमाम खताओं को माफ फरमा, तो मेरा मौला उसे माफ फरमाता है। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, इन्नल्लाह यग़फिरु ज़ुनूबा जमीआ, इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। रब्बे कायनात कहता है, ए लोगों, मेरी रहमत से नाउम्मीद मत होना। क्या कह रहा है? मेरी रहमत से नाउम्मीद मत होना। वो खल्लाक़े कायनात, रज़्ज़ाक़े दो आलम का महबूब क्या कह रहा है? क्या कह रहा है मेरे दोस्तों? रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। ए अल्लाह, मेरी इन गुनहगार उम्मत की बख्शिश फरमा। आपको पता है रब्बे कायनात के महबूब बख्शिश की दुआ किसके लिए कर रहे हैं? अरे जो नेकूकार है, जिसने अच्छे अमाल कर रखे हैं, जिसने नमाजें पढ़ रखी है, जो पशुका नसीब है, जो औलिया कामिलीन है, जो अल्लाह के दोस्त है, जो अल्लाह के वली है, जो अल्लाह के मुकर्रब है, जो अल्लाह के महबूब है, जो अल्लाह के पसंदीदा है, वो तो जन्नती है ही। आओ नबी क्या कह रहे हैं? अरफात की बात
वादी में क्या मांग रहे हैं, जन्नत उल बकी में क्या मांग रहे हैं, बदर के कोरे में क्या मांग रहे हैं, ओहद की पहाड़ी में क्या मांग रहे हैं, खैबर के किले में क्या मांग रहे हैं, खंदक की तन्हाई में क्या मांग रहे हैं, हुनैन की वादी में क्या मांग रहे हैं, आका फ़ालम मांग रहे हैं, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। ए अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा, मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा। तो क्या जो नबी मानते हो, जो खुदा कहता हो कि मैं माफ कर दूंगा, इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युश्रक बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, कि शिर्क करने वालों के अलावा जिसे चाहेगा वो रब्बे कायनात माफ फरमाएगा। अरे वहशी बिन हरब को अल्लाह रब्बे कायनात ने माफ फरमाया, हिंदा को माफ फरमाया, अबू लुलू को माफ फरमाया। अरे वो वहशी 1450 साल पहले वाक़या सुनाऊं, उलमा बहुत मौजूद है, वक्त की किल्लत है, अगर वाक़या सुनाऊं खुदा की कसम कलेजा मुंह को आता है, हिस्सा पानी हो जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखें नम हो जाती है, आंसुओं की लकीरें बहने लगती है। हज़रत नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई भाई भी है, आपके अच्छे और नायक मुकर्रम सगा भी है, हज़रत सैयद शुहदा अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात आली है। और आपको पता होगा ईमान वाले भाइयों, हज़रत अमीर हमजा वो रज़ाई भाई भी है, दो शरीक भाई भी है। उहद के मारके में हज़रत अमीर हमजा को शहीद किया जाता है, सीना काट दिया जाता है, कलेजा निकाला जाता है, उसे हिंदा चबाती है, आंखें निकाली जाती है, कान काटे जाते हैं, दिल निकाला जाता है, गुर्दे बाहर किए जाते हैं, नबी के चचा की लाश का मुसला किया जाता है, नबी के चचा की नाक भी काटी जाती है, अल्लाह के रास्ते में आंख भी निकाली जाती है, अल्लाह के रास्ते में कान भी काटे जाते हैं, अल्लाह के रास्ते में दिल भी छुड़ाया जाता है। मेरे दोस्तों इतना अजीम सानहा हुआ, इतना बड़ा हादसा हुआ, लेकिन रब्बे कायनात के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से रब्बे कायनात ने पैगाम भेजा है, इल्ला मन ताब व आमन व अमिल अमलन सालिहा फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। मेरे दोस्तों रब्बे कायनात के महबूब भेजते हैं, जाओ कहो वासी से रब्बे कायनात माफ फरमाता है, तौबा करके अल्लाह की इबादत कर ले, अल्लाह की इताअत कर ले, उसका कहना मान ले, उसकी फरमाबरदारी कर ले, रब्बे कायनात माफ फरमाएगा। तो वासी क्या करता है, नबी के चचा का कत्ल किया है, नबी के चचा का मुसला बना है, लाश का मुसला बनाया गया, नाक काटी गई, कान काटे गए, टांग तोड़ी गई, कलेजा चाक किया गया, दिल बाहर निकाला गया, खयाला बाहर निकाला गया, कलेजा छुपाया गया, हार बनाया गया, गले में हिंदा ने डाला। और वो वहशी कहता है कि अच्छा मैं तेरे रास्ते तेरे अल्लाह को अगर मान दूंगा तो तेरा अल्लाह क्या जरूरी है कि मुझे माफ कर देगा, तेरा अल्लाह क्या जरूरी है कि मुझे जन्नत दे देगा। जब नबी तो आलम के पास नबी का कासिद पहुंचता है कि वहशी यूं कहता है, ईमान लाने से क्या होता है, ईमान के बाद पता नहीं मुझे जहन्नम में डाल दिया जाए, मुझे माफ करे तेरा खुदा या न करे, वहशी को मैंने कत्ल किया है, इतना बड़ा जुर्म अजीम किया है। तो मेरे दोस्तों हजरत नबी तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन पैगाम भेजा है, क्या इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युश्रक बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, कि रब्बे कायनात मुशरिक के अलावा तमाम को जिसे चाहेगा माफ फरमाएगा। तो वहशी अब दूसरी मर्तबा नखरे का दिखाता है कि अच्छा अल्लाह तेरा माफ फरमाएगा लेकिन मुझे माफ करेगा नहीं, क्या गारंटी है। तो रब्बे कायनात के महबूब पैगाम भेजते हैं, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरु ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद मत होना। वहाँ वहशी नाउम्मीद नहीं हुआ था। एक खाना पार के अजीम मुसलमानों, खुदा की कसम रब्बे कायनात ने हमारे सीने में जो दिल दिया है, इस दिल में ईमान है। और कौन कहता है ईमान नहीं है, आओ मजमे में से कोई खड़ा करे उस शख्स को जो मजमे में सबसे बड़ा तब्दील कहलाता हो, मोहल्ले में सबसे बड़ा गाफिल कहलाता हो, सबसे बड़ा बेईमान कहलाता हो, उसने कभी नमाजें न पढ़ी हो, सजदा कभी न किया हो, रोजे कभी न रखे हो, ज़कात कभी न दी हो, हज कभी नहीं किया हो, नबी का नाम न जानता हो, फातिमा को न जानता हो, आयशा को न जानता हो, उस्मान को न जानता हो, अली की मुर्तदा से वाकिफ न हो, लेकिन मेरा अकीदा है कि उस अदना मुसलमान से ये कह दो खुदा के अलावा किसी और का सजदा कर दे, वो करेगा नहीं। ये गर्दन कटवा सकता है, उस रब के अलावा किसी और के आगे सजदा नहीं होगा। जिंदगी में एक बार हो, ईद और बकरीद में हो, शब बरात और शब कदर में होगा अगर सजदा एक बार भी होगा तो उस खुदा के लिए होगा जो बंदे खुदा, जो ईमान वाला, अपने सीने में ईमान रखने वाला, जिंदगी में अगर सजदा करेगा तो उस मौला का, नहीं करेगा तो किसी और के आगे। क्या रब्बे कायनात इतने बड़े वफादार को जहन्नम में दाखिल करेगा? रब्बे कायनात क्या इतने बड़े वफादार को
اللہ رب کائنات کا وہ دشمن ہوگا؟ نہیں میرے دوستو، اللہ رب کائنات بہت بڑا رحیم و کریم ہے، رحمان و رحیم ہے، وہ آج معاف کرے گا۔ یہ مبارک رات، یہ پربخار برف، اور خدا کی قسم یہاں سے لے کر قادر رانا کی کوٹھی تک جتنے بھی ایمان والے تک کی عالم میں ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ان سے کچھ نزول ہو رہا ہے۔ خدا کی قسم یہ رحمتوں کا نزول ہے۔ کوئی سانس لینے کو تیار نہیں ہے، کوئی اپنی جگہ سے ہلنے کو تیار نہیں ہے۔ آخر کیا نیتا گیری کی بات ہو رہی ہے؟ کیا ووٹ مانگی جا رہی ہے؟ نہیں، کیا آپ کو سننے کے پیسے دیے گئے ہیں؟ کیا آپ کو نیند خراب کرنے کا وظیفہ دیا گیا ہے؟ نہیں، اگر آپ سن رہے ہیں تو اللہ کا پیغام، آپ سن رہے ہیں نبی کے ارشاد، اگر آپ سن رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں، تو میرے دوستو میں نے خطبے میں ایک آیت پڑھی تھی، اللہ رب کائنات فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب، سب سے پسندیدہ اگر دین ہے تو وہ دین کون سا دین ہے میرے بھائی؟ اسلام۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا، رب کائنات اس دین کے علاوہ کسی اور دین کو پسند نہیں کرتا۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن جس کی ابھی قاری صاحب تلاوت فرما رہے تھے، ایک طالبات تلاوت فرما رہی تھی، ہم اور آپ جس قرآن کو پڑھتے ہیں، نماز میں پڑھتے ہیں، رمضان میں پڑھتے ہیں، گھر آباد کرنے میں پڑھتے ہیں، میت کے نام سے پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو خوش رکھنے کے لیے پڑھتے ہیں، وہ قرآن جس کے بارے میں رب کائنات فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وہ رب کائنات کا یہ قرآن پورے عالم کے لیے ہدایت ہے، پورے عالم کے لیے ہدایت ہے۔ یہ قرآن پاک ہمیں ہدایت اور رہنمائی ہماری فرما رہا ہے۔ اسلام کیا ہے یہ قرآن بتا رہا ہے۔ اللہ نے اسلام کو پسند کیا، اللہ کے نبی نے اسلام کو پسند کیا، ہمیں اور آپ کو اسلام پسند ہے، لیکن میرے بھائی وہ اسلام کیا ہے؟ وہ اسلام کیا ہے؟ وہ کون سا اسلام ہے جسے اللہ پسند کر رہا ہے؟ اللہ رب کائنات دوسری جگہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم، اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ، ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ، اے پنڈال والے پنڈال میں داخل ہو جاؤ، اے جلسے والے جلسے میں داخل ہو جاؤ۔ یعنی جلسہ گاہ میں بیٹھ کر ٹیلی فون پہ گفتگو نہ کرو، موبائل کان سے نہ لگاؤ، یہی تو مقصد ہوگا۔ جلسے والے جلسے میں جو باتیں ہو رہی ہیں وہ سنو۔ رب کائنات فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم، اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اے کافروں اسلام میں داخل ہو جاؤ نہیں کہہ رہا، اے مشرکوں اسلام میں داخل ہو جاؤ نہیں کہہ رہا ہے، اے منافقوں اسلام میں داخل ہو جاؤ نہیں کہہ رہا ہے۔ رب کائنات فرماتا ہے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور اسلام سراپا سلامتی، اسلام سراپا اطاعت، اسلام سراپا وفا شعار کا نام ہے۔ یعنی اللہ جو کہتا ہو اس کے مطابق زندگی گزرے گی، نبی نے جو کر کے دکھایا، نبی نے جو ہمیں بتایا اس پر چلنا ہے۔ اور نبی کیا فرماتے ہیں انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ نبی کیا فرماتے ہیں؟ نبی کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم، سب سے اعلیٰ، سب سے عظیم، سب سے محترم شان اگر اخلاق دیا ہے تو اللہ رب کائنات نے آمنہ کے لال کو، عبداللہ کے نور نظر کو، عبد المطلب کے پوتا محترم کو، اور میری اور آپ کی جان سے زیادہ عزیز پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سب سے بہتر تھے۔ کیسے اخلاق تھے؟ آئیے ایک ادنا سا نمونہ پیش کرتا ہوں نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کے لیے، آپ کے اخلاق کو سمجھنے کے لیے، آپ کے اعمال کو سمجھنے کے لیے، آپ کے اطوار اور افطار و افطار کو سمجھنے کے لیے ہمیں 1450 سال پہلے جانا ہوگا۔ میرے دوستو ایک ایک بات محفوظ رکھنے کی ہے، ذمہ داری کے ساتھ آپ کو باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ یہاں علماء ربانیین کی کثیر تعداد موجود ہے۔ رب کائنات کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ ایک دیہاتی، دیہات کا رہنے والا بدو ایک اونٹ لے کے گزرتا ہے، اس اونٹ پہ ایک گو ہے، اس اونٹ پہ ایک گو ہے جو مگر مچھ کی شکل کا ایک جانور ہوتا ہے، عربی میں اسے لب کہتے ہیں۔ وہ مگر مچھ کی شکل کا جانور اپنے اونٹ پہ لاد کے لاتا ہے، عرب کے لوگ اسے کھایا کرتے تھے، مردہ گو ہے۔
اس مردہ گوہ کو وہ بدو دیہاتی عربی شکار کر کے لے جا رہا ہے، نبی کو پکڑتا ہے، کسے؟ نبی کو۔ اور نبی کے جلد میں کون کون ہیں؟ نبی کے ہمراہی کون کون ہیں؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، حضرت عمر بن خطاب ہیں، حضرت عثمان بن عفان ہیں، حضرت علی المرتضیٰ ہیں، وہ دیگر اکابرین صحابہ موجود ہیں۔ نبی کو روکتا ہے اور روک کے کیا کہتا ہے؟ لَقَتَلْتُ شَرَّ قَتْلَةٍ، اے محمد میرا جی کرتا ہے تجھے آج بری طریقے سے مارو، تڑپا تڑپا کے مارو۔ کس سے کہا ہے میرے بھائی؟ کس سے کہا؟ نبی سے۔ اگر آپ ہوتے، میں ہوتا، خدا کی قسم مریم میٹ کر دیتا، نیز کو نابود کر دیتا، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، چیتڑے اڑ جاتے، لاش نہیں ملتی، ہمیں پرواہ نہیں تھی۔ لیکن نبی کی شان میں خدا کی قسم آج 1450 سال کے بعد بھی ہم جیسے بھی مسلمان ہیں، خدا کی قسم جو زبان نکلے گی حلق سے کھینچ لی جائے گی، جو ہاتھ اٹھے گا نبی کی گستاخی کے لیے اس ہاتھ کو کام میں پڑے اکھیڑ پھینکیں گے۔ نہیں، اس مجمع میں بیٹھا ہوا ایک قطرہ ایمان والا 1450 سال پہلے نبی سے کہا جا رہا ہے لَقَتَلْتُ شَرَّ قَتْلَةٍ، تجھے پوری طریقے سے تڑپا تڑپا کے مارتا۔ اب کیا ہوگا؟ جلیل القدر صحابی موجود ہیں، کون؟ لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيٌّ لَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، نبی فرماتے ہیں نبوت کی زبان سے، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، کوئی رسول ہوتا، اللہ کسی کو پیغمبری دیتا، رسالت کا تاج دیتا، نبوت کی پگڑی دیتا، وہ عمر بن خطاب کی ذات عالی ہوتی، وہ خطاب کا بیٹا عمر ہوتا۔ حضرت عمر بن خطاب نیام سے تلوار نکالتے اور کہتے یا نبی اللہ سعدی اضرب عنقہ، اے نبی ارشاد ہو، حکم ہو، اجازت ہو تو اس بدو دیہاتی کی گردن تن سے جدا کر دوں، دانی اضرب عنقہ نمٹا دوں۔ نبی کیا فرماتے ہیں؟ اے عمر میں رحمت للعالمین بن کے آیا ہوں، راحت للعاشقین بن کے آیا ہوں، شفیع المذنبین بن کے آیا ہوں، شافع محشر بن کے آیا ہوں، میں تمام انسانیت کو جہنم اور گمراہی سے نکال کر نیک راہی اور جنت کی طرف لے جانے کے لیے آیا ہوں۔ اے عمر تجھے پتا نہیں کہ نبی کا قاتل اور نبی کا مقتول دونوں سائے کی جہنمی، تجھے آمنہ کے لال عبداللہ کا نور نظر مان لوں گا، تجھے پورے عالم کے لیے رحمت بنا کے خدا نے بھیجا ہے، میں مان لوں گا تو اس مردہ گوہ سے اپنی نبوت کی گواہی دلوا دے۔ مردہ گوہ سے اللہ اکبر کبیرہ، نبی کی شان ہی کیا، خدا کی قسم ایک مرتبہ درود شریف پیش فرمائیں، نبی دو عالم محسن انسانیت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد من صلی وسلم وصلی کذالک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین۔ آقا دو عالم محسن انسانیت، خدا کی قسم آنکھیں نمجیدہ ہو جاتی ہے، کاش رب کائنات نبی کی محبت ہمارے دل میں بھی عطا فرماتا۔ نبی دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں روز کے بتا دوں، جب طائف میں آپ کو ستایا گیا، پاگل کتے چھوڑے گئے، لچے لپٹ کے چھوڑے گئے، 70 پر کھائے گئے، وہ نبی علامت کعبے میں جا کے کیا کر رہا ہے؟ اے اللہ تو جلال میں آ کر میرا عذاب کر دینا، اور میں محمد اگر غصے میں آ کے کبھی کے حق میں بددعا کر دوں، اے اللہ تو قبول نہ کرنا، اے اللہ تو قبول نہ کرنا۔ وہ مومن انسانیت نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سینکڑوں رحمتیں برکتیں نبی دو عالم کی شان اقدس پر ہو۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس گوہ کو اپنے اونٹ سے نیچے اتارو۔ اس بدو نے اس گوہ کو، مگر مت سے بھی بڑا ہوتا ہے، ریگستان میں پایا جاتا ہے، مردہ گوہ کو نیچے اتارا گیا۔ نبی نے کیا فرمایا؟ یا سب آگے کا جملہ محفوظ کریں میرے دوستوں، نبی کیا فرماتے ہیں؟ یا سب وہ گو زندہ ہو کے آنکھیں کھولتی اور کہتی ہے لبیک صادق، مردہ گو میں نبی کے پکارنے سے زندگی آئی، ہم زندوں میں نبی کی
زندگی آئی. مردہ کو مرنے کے بعد نبی کی آواز سن کر کے خاموش نہیں رہتی ہے. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، عزیز مسلمانوں، میں آپ کے بیچ میں رہتا ہوں، مجھ سے اگر گستاخی ہو جائے معافی چاہتا ہوں، لیکن خدا کی قسم میرے دوستوں، کیا ہمارے دل میں نبی کا عشق اور نبی کی محبت ایسی ہے؟ وہ کو کہتی ہے لبیک صادق. نبی کیا فرماتے؟ معبود رکھے. یہ نہیں کہتے ہیں کہ میری عزت کا سوال ہے، میری نبوت کا مسئلہ ہے، میری رسالت کا مسئلہ ہے. ہم نے مسئلہ سمجھا کسے؟ روزگار کو، دکان کو، کاروبار کو، اپنی عزت و جاہت کو، اپنے رتبے اور مقام کو، اپنی شان اور شوکت کو، اپنے جاہ و حشمت کو، اپنی طاقت اور قوت کو. لیکن نبی نے اپنی نبوت کا سوال نہیں رکھا. معترض نے اعتراض کیا کیا ہے کہ تو اپنی نبوت کی گواہی دلوا، اور نبی کیا کر رہے اس کو ہمیں جب زندگی آئی من تعبدو. اللہ اکبر. خدا کی قسم 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی یہی دعوت تھی. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگوں، اللہ کو ایک مان لو، کامیاب ہو جاؤ. کیا فرمایا نبی نے؟ من تعبدو یا سب. اے گو، تو کس کی بندگی کرتی ہے؟ تو کس کی بندگی کرتی ہے؟ تیرا خدا کون ہے؟ تیرا خدا کون ہے؟ صابر کلیری تو نہیں، معین الدین اجمیری تو نہیں، نظام الدین اولیاء تو نہیں، خواجہ فرید الدین گنج شکر تو نہیں، خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی تو نہیں، کہیں ایسا تو نہیں وہ علی شاہ قلندر پانی پت میں تو چادر چڑھاتا ہے، اس سے تو بیٹی اور بیٹا مانگتا ہے. یہ حب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یثبتهم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر. ارے میرا رب تو وہ ہے یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. جسے چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے. اور یثبتهم ذکرانا واناثا. جسے چاہتا ہے بیٹی اور بیٹا دونوں کی دولت دیتا ہے. اور وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. اور جسے چاہتا ہے پاک بنا. قرآن کا راہ صابر کلیری کی کیا طاقت کے وہ رات سے دے. نظام الدین اولیاء خواجگان کی کیا طاقت کہ وہ نوکری دے دے. بابا قطب الدین بختیار کاکی کی کیا صلاحیت سے وہ روزگار دے دے. ارے رب کائنات کی ذات عالی وہ ہے جو یرزقہ من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ. قرآن کہہ رہا، علماء بڑی ذمہ داری سے میں بتا رہا. قرآن کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. ایسی جگہ سے روزی خدا دے گا کہ تو سوچ بھی نہیں سکتا، تیری طاقت نہیں ہے. ایسی جگہ سے رب کائنات روزی عطا فرماتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ کا بھروسہ رکھے اس کے لیے اس کا خدا کافی ہے. اور جو خدا پہ نہ رکھے، جو خدا پہ نہ رکھے، خدا کے علاوہ کسی اور کو حاجت روا مشکل کشا مانے، میرے دوستو اس کا عقیدہ کمزور، اس کے مسائل الجھے رہیں گے، سلجھیں گے. اگر مسائل کو سمجھنا ہے تو اس کو سمجھے کہ اللہ کی ذات عالی پر مکمل یقین ہو. کتنا یقین ہو؟ کتنا یقین ہو؟ ام السائب ایک عورت ہے، مکہ سے ہجرت کر کے نکلتی ہے، مدینہ چلی جاتی ہے، شوہر کو پیچھے چھوڑا ہے، گھر کو چھوڑا ہے، کنبہ قبیلے کو چھوڑا ہے، برادری اور رشتہ داری کو چھوڑی ہے. سب کچھ چھوڑنے کے بعد ایک جوان بیٹے کو لے کر مدینہ جاتی ہے. مدینہ میں اس بیٹے کو موت نے دبوچا ہے، بچہ مر گیا ہے. وہ ایمان والا بچہ تھا، نوجوان تھا، وہ مر چکا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے اس بچے کو غسل دیا ہے، کفنایا ہے، جنازے کی تیاری چل رہی ہے. ام السائب بوڑھی اماں کو خبر ہو گئی وہاں کہ بیٹا تیرا مر چکا ہے. اب بوڑھی اماں لاٹھی دیکھتی آتی ہے، محمد سامنے ہے. محمد غور کرو خدا کی قسم اس واقعے میں، محمد سامنے ہے. محمد سے نظام الدین اولیاء بڑھ گئے،
فرید الدین گنج شکر بڑھ گئے، قطب الدین بختیار کاکی بڑھ گئے، خواجین خواجگان خواجہ لاہوری بڑھ گئے، نہیں بڑھے تو ام صاحب نے محمد سے ایک بار بھی نہیں کہا دو عالم کے دولہا ہیں، شہنشاہ فقہا ہیں، سرور کونین ہے، چاند کی چاندنی، سورج کی تپش، دریا کی روانی، زمین کی گھڑابانی، سورج کی بلندی، یہ آپ کے وجود سے ہے۔ اے محمد میرے بیٹے کو زندہ کر دے، نہیں کہا بلکہ کیا کہا؟ یا ربا یا ربا یا ربا، میں نے تیرے دین کو قبول کیا ہے اس لیے کہ تیرا دین اچھا لگا۔ اے اللہ فلا تشمت بی الاعداء، اے اللہ حاضرت الیک رغبا، اور ہجرت کی ہے خواہش سے، تیرا دین اچھا لگا، تیرا نبی اچھا لگا، تیرا مذہب اچھا لگا، یا خدا تیری خدائی اچھی لگی، فلا تشمت بی الاعداء۔ اے اللہ تیرے دشمن کیا کہیں گے؟ تیرے دشمن کیا کہیں گے؟ جس دین کے لیے گھر بار چھوڑا، بیٹے کو لے کے تیرا خدا تو اسے بھی چھین لیا۔ اتنا کہنا تھا، یہ نہیں کہا میرا بیٹا واپس دے دے، بیٹا کفن کو چیر کے ایسے نکلتا ہے، کھڑا ہوتا ہے۔ میرے دوستو، اللہ رب کائنات نے زندگی عطا فرمائی ہے، وہ رب کائنات ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پر یقین کرے، خدا کی قسم یقین کر کے دیکھو، ابھی اس وقت بارش ہو سکتی ہے، اس وقت رب کائنات اپنی رحمتوں کا نزول فرما رہا ہے۔ اللہ رب کائنات پر یقین کی ضرورت ہے، یقین کی۔ کیسا یقین؟ جیسا ام صاحب کو یقین ہے، کیسا یقین؟ جیسے واصلہ بن اسقا حضرت ابو قرطافہ کے یقین ہے، کیسا یقین؟ حضرت ابو قرطافہ واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالی عنہ اسقلان میں رہتے ہیں، اور اسقلان سے روم کے بادشاہ نے حضرت ابو قرطافہ کے بیٹے کو قید کیا ہے، کال کوٹڑی میں بند کیا ہے، سورج کی کرن اور اس کی شعاع نہیں جاتی، پتہ نہیں چلتا دن ہے یا رات ہے۔ حضرت ابو قرطافہ اسقلان سے روم ہزاروں میل دور ہے، اور اسقلان کے قلعے کی دیوار سے کھڑے ہو کے روزانہ فجر کے وقت کیا کہتے ہیں؟ بیٹے کہاں؟ گھر میں، چار دیواری میں، دروگا کی کوٹھی سے، قادر رانا کی کوٹھی سے نہیں، اسقلان کے قلعے سے روم کے کال کوٹڑی میں آواز دی جا رہی ہے، سینکڑوں میل دور۔ کیا بیٹے فجر کا وقت ہو گیا، نماز پڑھ لے۔ بیٹا وہاں سن رہا ہے، رب کائنات آواز پہنچاتا ہے، ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ۔ بیٹا وہاں وضو کر کے نماز میں مشغول ہو جاتا ہے۔ باپ نے صبح صادق کا اعلان کیا، باپ نے صبح کاذب کا اعلان کیا، بیٹا وہاں تیار کھڑا ہے۔ باپ نے ظہر کی اذان کا اعلان کیا، بیٹا وہاں مصلی پہ تیار کھڑا ہے۔ ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ۔ تو رب کائنات کے محبوب نے کیا سوال کیا اس سب سے، گوہ سے؟ واقعہ یاد ہے کیا فرمایا؟ من تعبد یا زب، اے گوہ تو کس کی بندگی کرتی ہے؟ تو گوہ نے کیا کہا؟ محفوظ رکھیں کتنے اچھے انداز میں گوہ نے جواب دیا ہے، من فی السماء عرش وفی الارض سلطان وفی البحر سبیل وفی الجنت رحمت وفی النار عقاب۔ میں اس خدا کے آگے ماتھا ٹیکتی ہوں، من فی السماء عرش، جس کا عرش آسمان پہ ہے، وفی الجنت رحمت، اور جس کی رحمت کا ٹھکانہ جنت ہے، وفی الارض سلطان، اور میں اس کو معبود باق مانتی ہوں جس کی بادشاہت زمین پہ ہے، وفی البحر سبیل، اور میں اس کو ہار کروا تسلیم کرتی ہوں جس نے سمندر میں رات سے مسخر کیے ہیں، اسی ناری قابو، اور میں اس کو اللہ مانتی ہوں جس کے غضب اور غصے کا ٹھکانہ جہنم۔ ایک گوہ کا جواب۔ اب آقا مدنی محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ یا زب من انا، میں کون ہوں؟ اللہ کے رسول نے کیا پوچھا؟ میں کون ہوں؟ گوہ نے کیا جواب دیا؟ دو جملوں میں، انت رسول رب العالمین، قد افلح من صدقت وقد خاب من کذبت۔ آپ تمام عالم کے رب کے رسول ہیں، قد افلح من صدقت، تحقیق کے جس نے آپ کی مانی وہ کامیاب، وقد خاب من کذب، اور جس نے آپ کی نہ مانی وہ ناکام۔
یہ گوہ کا جواب ہے میرے دوستو. ایک گوہ بے زبان جانور، ایک مردار جانور نبی کے بارے میں یہ اتنے اچھے جملے کا استعمال کرے اور ہم نبی کی کیسی پیروی کرتے ہیں، نبی کی کیسی اطاعت کرتے ہیں. نبی بھی رحمت ہے، نبی بھی برکت ہے، اللہ بھی رحمان و رحیم ہے. برکتوں کی رات اللہ آسمان دنیا پہ عمومی اعلان فرماتا ہے. کیا اعلان فرماتا ہے؟ خدا کی قسم رب کائنات حدیث قدسی میں فرماتا ہے کہ تم سب مل کر کے، دنیا کے تمام انسان مل کر کے، کوئی پشتو میں، کوئی ملیالم میں، کوئی کنڑ میں، کوئی اڑیا میں، کوئی پشتو میں، کوئی کشمیری میں، کوئی کنڑ میں، کوئی انگریزی میں، کوئی عربی میں، کوئی فارسی میں، کوئی عبرانی میں، کوئی اڑیانی میں، ہر ایک اپنی اپنی زبان سے مانگو، اپنے اپنے لینگویج میں مانگو، اپنی اپنی بھاشا میں مانگو، ہر ایک اپنی خواہش کے مطابق مانگو. اور صرف تمہاری خواہش کے مطابق نہیں بلکہ میں اپنی وسعت اور صلاحیت و طاقت کے مطابق تمہیں دے دوں، پھر بھی میرے خزانے میں ذرہ برابر کمی نہیں ہے. اتنا قوی رب، اتنا قوت والا رب، اس رب کو ہم چھوڑ کر کسی اور کے در سے کیسے جائیں؟ وہ عظیم رب، وہ خلاق کائنات معاف کرے گا نہیں کرے گا میرے دوستو؟ کرے گا نا. ابھی آپ کو بتاؤں، ایک واقعہ سناؤں. ڈاکٹر صاحب وقت ضائع تو نہیں ہو گیا؟ جی اجازت ہے. ایک واقعہ سناتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آپ نے واقعہ سنا ہوگا. حضرت موسیٰ پیغمبر اللہ کے پیغمبر ہیں. قرآن پاک 30 پاروں میں مشتمل ہے. قرآن پاک میں سب سے زیادہ اگر کسی نبی کا ذکر ہے، سب سے زیادہ اگر کسی پیغمبر کا نام پیش کیا گیا ہے، اگر سب سے زیادہ کسی نبی کا اولو العزم نام لیا گیا ہے، وہ موسیٰ پیغمبر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے جسے کریم اللہ کا خطاب ملتا ہے. وہ موسیٰ پیغمبر فرعون کے زمانے میں، اور فرعون حضرت موسیٰ کے زمانے میں پیدا ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ پیغمبر کے زمانے میں ایک اور شخص ہے جسے قارون کہا جاتا ہے. وہ قارون جو نبی دو عالم حضرت نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا بھائی بھی تھا. وہ قارون جسے حضرت موسیٰ کی دعا سے خزانے ملے، جسے حضرت موسیٰ کی دعا سے دولت ملی، جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے عزت اور شہرت ملی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، اللہ کے پیغمبر ہے. جب زکات وصول کرنے جاتے ہیں تو دشمنی پہ اتر آتا ہے. قارون پہلے تو کہتا موسیٰ آپ میرے حق میں دعا کر دیں، دولت آئے گی سب تیرے راستے میں خرچ کروں گا. جہاں جہاں آپ کا مولا کہے گا اے موسیٰ پیغمبر، میں وہیں دولت دوں گا. جب دولت آ گئی اب کیا ہوا؟ جیسے 20 سمندر میں ہم پھنس جائیں، ڈوبنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہو، اے اللہ سائڈ لگا دے، کنارہ کر دے، 10,000 دوں گا. اللہ نے اپنی رحمت سے تھوڑا قریب کیا، 5,000 دے دوں گا، اور قریب ہوا 2,000 دے دوں گا. جب بالکل کنارے پہ آئے گا تو کیا کہے گا؟ کہا ہی تو ہے آج کے بارے میں تھوڑی کا دے دوں گا. تو ایسے ہی قارون نے پہلے کہا جو آپ کا خدا کہے گا، جہاں جہاں کہے گا وہاں دوں گا. اور اب کیا کہا؟ تیرا خدا کیا کرا کہ تیرے خدا نے یہ دولت تھوڑی دی. تیرا خدا جب مجھے دولت دے سکتا، خود کا دے، کرنسیاں پیدا کر لے، غریبوں کی مدد کر دے. تو کہتا ہے کہ زکات دے، غریبوں کی مدد کریں گے. خدا سے کہا دے جو خدا مجھے خزانہ دے رہا، خدا ان غریبوں کی مدد کر دے. تیرا خدا اتنا بڑا طاقتور ہے. نعوذ باللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ ہڈی ہے، بددین ہے، یہ ایسے نہیں مانے گا. حضرت موسیٰ پیغمبر نے مجمع عام میں، جلسہ عام میں ذلیل کرنا شروع کر دیا کہ دیکھیے موسیٰ یہ زکات نہیں دیتا، اس میں زکات ہے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کے بارے میں جب ایسے جملے کہے، قارون نے ایک عورت کو تیار کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگانے کے لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے الزام لگاؤ کہ معاذ اللہ میرے ساتھ موسیٰ پیغمبر نے منہ کالا کیا. اللہ کے نبی ہمارا ایمان ہے سب کے سب معصوم ہوتے ہیں، بے گناہ ہوتے ہیں. ہاتھ اٹھانے کو تمام پیغمبر معصوم ہیں. اللہ کے نبی حضرت موسیٰ پیغمبر پر مجمع عام میں جب حضرت موسیٰ جلسے عام میں بیان فرما رہے ہیں، قارون کھڑا ہو کے کیا کہتا ہے؟ موسیٰ ایک مسئلہ پوچھنا ہے.
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بتا کیا مسئلہ ہے؟ کہا اگر آپ کی شریعت میں کوئی عورت زنا کر لے، زنا کسی عورت کے ساتھ کوئی مرد کر لے، اس مرد کی سزا کیا ہوگی آپ کی شریعت میں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اسے ہلاک کر دیا جائے گا۔ کہا اچھا پھر آپ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ معاذ اللہ آپ نے فلاں عورت کے ساتھ ایسے کیا۔ حضرت موسیٰ پیغمبر اللہ کے نبی، وہ بھی جلالی پیغمبر ہے، ایک تماشا ایک دن مارا تھا، ایک لڑکی کو ہلاک ہو گیا تھا۔ اب حضرت موسیٰ جلال آیا، حضرت بڑی ہوتی ہے وہ رب کائنات ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، اللہ پر یقین رکھ، خدا کے قسم سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ فتح، کامیابی، کامرانی سب کچھ وہ اللہ دیتا ہے۔ دنیا کی کیا اوقات، خدا کی قسم پوری دنیا کی طاقت مل کر اگر کسی کو نفع پہنچانا چاہے نفع نہیں پہنچا سکتی، اور پوری دنیا مل کر کے اگر کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو میرے دوست کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا۔ حضرت موسیٰ پیغمبر نے جب اس عورت سے کہا کھڑی ہو کر بیان دے، اب بیان بدل گیا۔ اس نے سچ بات بتا دی، مجھے ایسے تیار کیا، اتنے لوگوں کو بھیجا، یہ لالچ دی، یہ رشوت دی۔ حضرت موسیٰ کو جلال آیا، موسیٰ پیغمبر نے اللہ سے کہا کہ اسے زمین میں دھسا دے۔ اللہ رب کائنات کے حکم سے حضرت موسیٰ پیغمبر دعا کرتے زمین کو حکم دیتے، اے زمین قارون کو دھسا دے۔ اب زمین ایک بیگ تو قارون کو اندر نہیں نکل گئی، بلکہ دھیرے دھیرے نکلنے لگی، جھٹکے دے کر کے، تکلیف پہنچا کر کے۔ قارون تھوڑا سا نیچے جاتا تو کیا کہتا، اے موسیٰ تجھے میں اللہ کا نبی مانتا ہوں، تو مجھے معاف کر دے، تو مجھے چھوڑ دے۔ حضرت موسیٰ جب یہ جملہ قارون کا سن سے کیا کہتے، اے زمین اور دھسا۔ پھر قارون کہتا ہے موسیٰ معاف کر دے، حضرت موسیٰ کہتے ہیں زمین اور پھنسا۔ جب قارون زمین میں دھس گیا، خدا نے کہا اے موسیٰ تجھے اتنی دفعہ قارون نے پکارا موسیٰ معاف کر دے، معاف کر دے، تو نے معاف نہیں کیا مجھے، اے موسیٰ اپنے جلال و عظمت کی قسم اگر قارون ایک بار مجھے کہتا اے ربا معاف کر دے تو میں قارون کو معاف کر دوں۔ وہ اللہ اتنا بڑا معاف کرنے والا، اتنا بڑا کارساز، اتنا بڑا حاجت روا، اتنا بڑا دستگیر، اس خدا رب کائنات سے ہم رشتہ توڑ کر کہیں اور جائے، خدا کی قسم اس پنڈال میں، اس مجمع میں ہمیں یقین ہے اللہ معاف فرمائے گا۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کے کردار، آپ کے اعمال کو اپنائے جائے۔ نبی تو عالم نے جو طریقے دیے ہیں، نبی تو عالم نے ہمارے لیے کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہے۔ میرے عزیز دوستو وقت کی قلت ہے، ورنہ نبی کے وہ اخلاق ہے، وہ اعمال ہے، نبی کے وہ کردار ہے۔ میرے دوستو یہ گرمی کا موسم ہے، پنکھے چل رہے ہیں، مجھے پسینے آ رہے ہیں، میں سوچ رہا ہوں کہ جلدی بات ختم کروں، لیکن قربان آمنہ کے لال پر، قربان عبداللہ کے نور نظر پر، قربان میری اولاد کی جان سے زیادہ عزیز پیغمبر پر، میرے دوستو 1450 سال پہلے عرفات کی وادی میں زلزلاتی دھوپ ہے۔ اس مجمع میں کافی ایسے افراد بیٹھے ہیں جنہیں اللہ نے حج بیت اللہ کی سعادت سے نوازا ہے۔ بتاؤ حاجیوں، عرفات کی گرمی، یہاں کی گرمی جو آج پڑ رہی ہے اس سے زیادہ ہوتی ہے یا کم؟ یہ مولانا حج کی سعادت سے بریاب ہو رہے ہیں۔ اللہ ہم سبوں کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ عرفات کی اس گرمی میں، زلزلاتی دھوپ میں، رب کائنات کے محبوب نے، دو عالم کے دولہا نے، شہنشاہ دونوں مکانے، خدا کی قسم اس لاڈلے پیغمبر نے جس سے زیادہ حقیر کسی ماں نے بچہ نہیں جنا، جس سے نازک کسی باپ نے اولاد نہیں پیدا کیا، اتنے حقیر، اتنے محکم بشار، حسن یوسف سمے عیسیٰ ید پیسہ داری، حسن یوسف سمے عیسیٰ ید پیسہ داری، آج خوبا ہما دارند تو تنہا داری۔ ارے یوسف کے حسن کو دیکھ کر کے، یوسف کے حسن کو دیکھ کر کے ارے مصر کی حسیناؤں نے انگلیاں کاٹی تھی۔ خدا کی قسم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن دیکھ لیتی تو کلیجہ ڈاک اتنے خوبصورت، خدا کی قسم حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ دنیا والوں کے لیے بھی سورج ہے، شمس النار و شمسی، دنیا والوں کا سورج ہے
اور ایک میرا بھی سورج ہے. شمس الناس تطلع بعد الفجر وشمسی تطلع بعد العشاء. لوگوں کا سورج فجر کے بعد نکلتا ہے، میرا سورج عشاء کے بعد جلوہ فکر ہوتا ہے. یعنی جب سورج چھپ جاتا ہے میرے لاڈلے پیغمبر کے چہرے سے حسن سایہ پکڑ ہوتی ہے، نبی کے چہرے سے روشنی نکلتی ہے. اما عائشہ فرماتی ہے جب اندھیری رات میں کالی رات میں سوئی میں تازہ بھگونے کی ضرورت پڑتی تو میں چراغ کو نہیں محمد کے روح انور کو ڈھونڈتی اور آپ کے چہرے کی روشنی میں سوئی میں تازہ بھگو لیتی تھی. ہمارے نبی اتنے خوبصورت ہے، اتنے حسین، اتنے خوبصورت پیغمبر. عرفات کی وادی میں 1450 سال پہلے حجۃ الوداع کے موقع سے اس صوفے والی کرسی پہ نہیں، ان بڑے بڑے فین کے سامنے نہیں، میرے دوستو اللہ کے پیغمبر نے عرفات کی وادی میں اونٹنی کے پشت پر ایک لکڑی کے حوض میں بیٹھ کر کے دعا کی ہے. اس کے لیے اپنی چہیتی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کے لیے، اپنی چہیتی بیوی عائشہ صدیقہ کے لیے، اپنے داماد عثمان ابن عفان کے لیے، چہیتے داماد علی مرتضیٰ کے لیے، اپنے سسر ابو بکر صدیق کے لیے، اپنے دوسرے سسر عمر بن خطاب کے لیے نہیں، نبی نے اپنے غلام حضرت زید بن حارثہ کے لیے نہیں، نبی نے اپنے چہیتے دیوانے بلال حبشی کے لیے نہیں، نبی نے دعا مانگی ہے میرے اور آپ کے لیے. عرفات کی وادی میں آدھا گھنٹہ نہیں، 1 گھنٹہ نہیں، 2 گھنٹے نہیں، 4 گھنٹے نہیں، نبی نے عرفات کی وادی میں زلزلہ کی دھوپ سے سورج کی تپش میں 5 گھنٹے تک دعا مانگی ہے. ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، اے اللہ تیری گنہگار امت کی بخشش فرما. صحابہ فرماتے ہیں نبی اتنا روئے کہ آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو کر کے آپ کے قمیص کو تر کر کے آپ بیٹھے سے وہاں سے ایک سیلاب کی طرح آنسو بہنے لگے. نبی سو رہے ہیں، نبی معصوم ہے، بے گناہ ہے، نبی کے تمام صحابہ جنتی ہے، نبی نے میرے لیے آپ کے لیے دعا کی ہے، اس لیے اے اللہ میری اس گنہگار امت کی بخشش فرما. اور مینا کی وادی میں اسی حجۃ الوداع کے موقع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 نہیں، 2 نہیں، 50 نہیں، 60 نہیں، 90 نہیں، 99 نہیں، 100 اونٹ قربان کیے ہیں میرے اور آپ کے لیے، اپنی آنے والی امت کے لیے، اور دعا کی ہے ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی. اے اللہ میری اس گنہگار امت کی بخشش فرما. تو اللہ رب کائنات سے مکمل یقین کے ساتھ، مکمل اعتماد کے ساتھ آج یہ دعا کرے، رات کی ترائی میں دعا کرے، مجمع عام میں دعا کرے. اے اللہ ہم گناہ گار ہے، یا خدایا بڑے بڑے گناہ ہم سے ہوئے ہیں، اے اللہ اپنے قدر سے ہمیں معاف فرما. اے اللہ تو ہمارے تمام خطاؤں کو، گناہوں کو، تکلیفوں کو معاف فرما. میرے دوستو میں آخری میں اس بات پر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. میں تمام محلے والوں کا شکر گزار ہوں. آپ حضرات نے اپنی محبت سے میں مدعو کیا، اور بالخصوص ڈاکٹر نسیم احمد خان تھانوی کو میں دعا دیتا ہوں رب کائنات ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے اور تمام محلے میں اللہ دین کی ہوائیں چلا دے. اللہ رب کائنات مجھ گناہگار کو آپ نے جو سلا دیا ہے، میری دعا ہے اس رب کائنات سے، اور آئے سے آگاہی میں دعا کروں گا اے اللہ اس محلے کے فرد کو، بچے کو، اے اللہ شخص کو دینداری عطا فرما. اے اللہ سب کے گھر میں خیر و خوبی عطا فرما اور سب کو خزانے کی دولتیں عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ یہ تھے جناب مولانا زبیر عالم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، امام و خطیب مسجد رحیمیہ، جو اپنے الفاظ کی روانی و فراوانی اور شعر نوائی گفتار سے